अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज तोशा खाना केस में एक मरतबा फिर इमरान खान साहब को रिलीफ न मिल सका और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा था कि आज अदालत उनको रिलीफ दे देगी। ताहम इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं अमजद परवेज साहब, उनकी तबीयत नासाज थी, लिहाजा वो आज कमरा अदालत में नहीं आए और उनके एक मुआविन वकील या आप कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदा एक वकील ने अदालत को आगाह किया कि उनकी सेहत खराब है, लिहाजा वो आज नहीं आ सकते। अदालत ने अब मामला आपको मालूम है मंडे तक मौखर किया है और इसी दौरान जो लतीफ खोसा हैं उन्होंने काफी सख्त जबान इस्तेमाल की है चीफ जस्टिस आमिर फारूक के लिए। आपको मालूम ही है कि आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी पर मुश्तमिल दो रुकनी जो बेंच है उसने समाअत का आगाज किया और जो वकील हैं वो पेश ना हुए अमजद परवेज साहब, और इस्तदा की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि समाअत को मुलतवी किया जाए क्योंकि उनकी तबीयत नासाज है। लतीफ खोसा ने अदालत को बताया कि मैं कल ड्रिप उतार कर अदालत में पेश हुआ था। जस्टिस आमिर फारूक ने यहाँ पर रिमार्क्स दिए कि चंद मिनट्स के दलाइल थे, कौन सा घंटों के दलाइल थे, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि चंद मिनट पेश नहीं हो सकते। लतीफ खोसा ने कहा कि एक शख्स 20 दिन से कैद में है और उसके बाद इसरार किया गया, बाबर अवान साहब की जानिब से इस्तदा की गई कि मुकदमे की अगर समाअत मौखर करनी ही है तो कल यानी हफ्ते के रोज समाअत रख ली जाए, जिस पर अदालत ने कहा कि जुमे के रोज डीबी नहीं होती, आज स्पेशल समाअत इसीलिए हमने रखी। और दूसरी जानिब वो ये कह रहे हैं कि हम वो काम नहीं कर सकते जो ट्रायल कोर्ट ने किया, और यहाँ पर जो चीफ जस्टिस हैं वो ये कहते हैं कि समाअत जो है वो सोमवार तक मुलतवी करते हैं ताकि इंसाफ के जो तकाजे हैं वो पूरे हो सके। यहाँ पर लतीफ खोसा साहब काफी बरम हुए और उन्होंने अदालत को ये कहा कि आपने जो करना है वो कर लें, मैं आपकी अदालत में नहीं आऊंगा। उन्होंने कहा कि आप सजा मुअत्तली के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने फिर कहा लतीफ खोसा ने कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, ये एक जेल में पड़े हुए शख्स की जिंदगी के लिए जिंदगी के 3 दिन मांग रहे हैं। उनका हवाला यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जानिब था। फिर लतीफ खोसा ने कहा कि खुदारा इस इदारे को ऐसा ना बनाए कि आपका मातहत आपकी बात ना माने। फिर उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस यहाँ पर बोले आमिर फारूक साहब, उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया। उस पर लतीफ खोसा ने कहा कि ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि इस केस के जो इस फैसला है ट्रायल कोर्ट का उसमें कई सिकम मौजूद है। फिर उन्होंने कहा कि आपने जो करना है वो करें, जो फैसला आपने करना है वो करें। और फिर जो लतीफ खोसा साहब हैं बारहा उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि अगर आपने मुझे अंदर डालना है यानी आपने मुझे अगर सजा सुनानी है बतौर वकील तो वो भी सुना दें क्योंकि अब मैं आपकी अदालत में पेश नहीं हूंगा। और उन्होंने काफी ज्यादा तल्ख बातें यहाँ पर की और जो ही लतीफ खोसा साहब कमरा अदालत से बाहर निकले और गुस्से से रोस्टम छोड़कर वो कमरा अदालत से बाहर निकले और उनके साथ और भी कई लोग मौजूद थे, कुछ सहाफी, कुछ वकला। जब लिफ्ट में बैठे और वो लिफ्ट जो है वो तकरीबन 45 मिनट तक स्ट्रक रही। गालिबन तीसरे फ्लोर से उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पर आना था, मगर दूसरे फ्लोर पर जो लिफ्ट है एक आवाज आई और आवाज आने के बाद रुक गई और फिर तकरीबन 45 मिनट तक वो लिफ्ट रुकी रही। 18 लोग थे उस लिफ्ट के अंदर। हमारे दोस्त हैं इब्रार अस्तोरी, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, वो आज इसी केस को कवर करने के लिए गए हुए थे। उनसे मेरी जब बात हुई उन्होंने बताया कि वो भी इस लिफ्ट में स्ट्रक थे लतीफ खोसा साहब की तरह उनके साथ ही। और जब लिफ्ट शुरू में रुकी तो लतीफ खोसा साहब ने हमें भी कहा कि कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा, हौसला देते रहे। कुछ देर के बाद उन्होंने कहा कि देखें ये मेरे खिलाफ एक साजिश हो रही है और इस तरह की उन्होंने कुछ बातें कही। और उसके बाद जब मामलात मजीद टेंस हुए, क्योंकि आपको मालूम है जब एक छोटा सा वो कमरा होता है, कमरे से भी कम स्पेस होती है लिफ्ट की, और उसमें जब 18-20 लोग एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़कर खड़े हो तो हब्स हो जाती है, ऑक्सीजन कम होती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है। यही वहां पर फील होने लगा। और कई आपने विजुअल्स भी देखे होंगे, जो वकला हैं वो मुख्तलिफ तरफ मुंह करके सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर की तरफ मुंह उठाकर, ताकि वो सांस ले सके। उनसे सांस लेने में दुश्वारी उनको हो रही थी, पानी की कमी थी
اور وہاں پر جو دیگر لوگ تھے انہوں نے لطیف کھوسہ کو پانی پینے کے لیے کہا، تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ لوگ پی لیں، میں اس کے بعد پیوں گا۔ اور پھر انہوں نے کچھ دیر کے بعد، کیونکہ وہ ہارٹ پیشنٹ، ان کی طبیعت زیادہ بگڑنے لگی اور سانس لینے میں دشواری ہونے لگی، تو انہوں نے اپنے ساتھ موجود وکلاء کو اور صحافیوں کو کہا کہ کسی بھی طریقے سے باہر رابطہ کریں اور ان سے کہیں کہ ایمبولینس منگوا لیں، کیونکہ ان کی طبیعت اب بگڑتی جا رہی ہے۔ اور اسی دوران جو باہر موجود صحافی تھے، وکلاء تھے، انہوں نے پہلے تو انتظامیہ کو بلانے کی کوشش کی۔ انتظامیہ کی غفلت باقاعدہ طور پر ہمیں نظر آئی، کوئی لفٹ مین نظر نہیں آیا۔ اتنی بڑی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اربوں روپے اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے انفراسٹرکچر پر لگے ہیں، اور ابھی اس لفٹ کو چالو ہوئے تقریباً 2 سے 3 ماہ ہوئے ہیں، اور یہ صورتحال ہے۔ اور وہاں پر کوئی شخص بھی نہیں تھا کسی ریمیڈی کے لیے، کسی وہاں پر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ وکلاء جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے لفٹ کو کھولنے کی کوشش کی۔ اسی دوران کچھ لوگ آ گئے عملے کی جانب سے، اور بہرحال بعد میں جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں اور ان کے ساتھ دیگر لوگ وہ باہر نکلے بخیر و عافیت۔ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا الحمدللہ۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہماری انتظامی سطح پر ہے کہ یہ وہ عدالت ہے جس کے اوپر اربوں روپے لگے ہیں، اور کئی سال یہ عمارت تیار ہوتی رہی ہے، اور اس کے باوجود اب اگر اس کے کمرہ عدالت میں آپ جا کر بیٹھے تو وہاں پر اے سی نہیں چلتے۔ سینٹرل ایئر کنڈیشنڈ یہ ہمارے عمارت بنائی گئی ہے، مگر وہاں پر اے سی نہیں چلتے۔ پانی جو ہے وہ بیسمنٹ میں ہر وقت کھڑا ہوتا ہے، تو عجیب ہی، کیونکہ پوچھنے والا نہیں ہے، سرکاری خزانہ ہے، وہ مال مفت دل بے رحم والی بات ہے۔ بہرحال تمہید کافی لمبی باندھ دی، میں نے معذرت چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ لطیف کھوسہ صاحب تو آ گئے، اور جو عدالت ہے اس نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل ہی یہ حکم نامہ آیا، آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اور اس میں جو حکم نامہ ہے یہ 2 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں اب الیکشن کمیشن کے وکیل کے آئندہ سماعت پر بھی صحت یاب نہ ہونے کی صورت میں متبادل انتظام کا حکم دیا گیا ہے۔ عدالت نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن وکیل امجد پرویز کی صحت یاب نہ ہونے کی صورت میں متبادل انتظامات کرے الیکشن کمیشن، اور چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نے التوا کی بھرپور مخالفت کی ہے، اور توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی کی درخواست پر آئندہ سماعت اب جو ہے وہ پیر کو ہوگی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے التوا کی درخواست منظور کی جاتی ہے، یعنی جو الیکشن کمیشن کی درخواست ہے اس کو منظور کیا گیا اور التوا دے دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کو ہدایت کی گئی ہے کہ آئندہ سماعت پر دلائل دیں، اور اگر الیکشن کمیشن کے وکیل پیر کو بھی صحت یاب نہ ہو تو متبادل وکیل ان کی جانب سے پیش ہو، اور الیکشن کمیشن کے وکیل طبیعت ناسازی کے باعث آج پیش نہ ہوئے۔ یہ حکم نامے میں لکھا گیا۔ اپیل کنندہ کے وکلاء کی جانب سے سماعت ملتوی کرنے کی مخالفت کی گئی ہے، اور یہاں پر ان کا اشارہ لطیف کھوسہ اور بابر اعوان کی جانب ہے، جو وہاں پر تلخ باتیں ہوئی، ان کا تو حوالہ نہیں دیا۔ بہرحال یہ ضرور کہا کہ بھرپور مخالفت کی ہے انہوں نے معاملے کو مزید طول دینے کے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اب جو دوبارہ سماعت ہے اس مقدمے کی وہ 28 اگست کو کی جائے گی۔ اور اب جو معاملہ ہے اس میں جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق جو عدالت ہے وہ بھی کنونسڈ ہے کہ پیر کے روز اگر جو پیش نہیں ہوتے وکلاء، ان کے عدم پیشی کے باوجود جو ہائی کورٹ ہے وہ اپنا فیصلہ سنا دے گی، کیونکہ ہائی کورٹ کے پاس جو میٹیریل اس وقت موجود ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس پر فیصلہ کر سکتی ہے۔ اور یہاں پر ایک بات ضرور کہیں گے کہ عامر فاروق صاحب نے ایک بات واضح کہی ہے کہ ہم وہ غلطی نہیں دہرائیں گے جو ہمایوں دلاور صاحب نے کی، لہٰذا ان کا یہاں پر جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم آپ کو پورا موقع دیں گے دونوں فریقین کو اپنے دلائل دینے کا، اور آپ کے جب دلائل کنکلوڈ ہو جائیں گے اس کے بعد ہی جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ اپنا فیصلہ سنا دے گی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے تاخیری حربے کہا جا رہا ہے امجد پرویز صاحب کی جو طبیعت ناسازی اچانک سے سامنے آئی ہے۔ ہو سکتا ہے ان کی طبیعت ایکچول میں خراب ہو، ہمیں یہاں پر بیٹھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ازیوم نہیں کر لینا چاہیے، مگر ایک بات تو طے ہے کہ عمران خان صاحب کا جو جیل میں قیام ہے اس میں 3 دن کا غیر ضروری طور پر اضافہ ہو چکا ہے، اور دوسری جانب ان کی اہلیہ بشرا بی بی جو ہے انہوں نے آج سپریم کورٹ میں اپنا ایک بیان حلفی جمع کروایا ہے، جس میں انہوں نے سپریم کورٹ سے
یہ استدعا کی ہے کہ عمران خان صاحب کو جو سہولیات ہیں وہ فراہم کی جائیں، کیونکہ ان کی جو صحت ہے اس کے اوپر انہوں نے کافی سوالات اٹھائے ہیں۔ 70 سال کی عمر ہے عمران خان صاحب کی، اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو وزن ہے وہ گرتا جا رہا ہے۔ جو ان کی ملاقات ہوئی عمران خان سے، اس میں جو مشکلات اور دشواریاں ان کو پیش آئیں وہ انہوں نے عدالت کے سامنے رکھی، اور اب عدالت جو ہے اس معاملے کو کب ٹیک اپ کرے گی؟ 28 تاریخ کو ایک جانب اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس معاملے پر سماعت کرے گی، اور دوسری جانب سپریم کورٹ کے اندر جو اٹارنی جنرل فار پاکستان ہے وہ جیل میں جو قیدیوں کی صورتحال ہے یا ان کو ملنے والی جو سہولیات ہیں اس سے متعلق اپنی ایک مفصل رپورٹ چیف جسٹس کے چیمبر میں جمع کروائیں گے۔ عین ممکن ہے اس روز نہیں تو اس سے اگلے روز یعنی منگل کے روز یا بدھ کے روز چیف جسٹس اس درخواست کو، اس مقدمے کو بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیں جو جیلوں میں قیدیوں کی جو سہولیات ہیں، جو لیونگ سٹینڈرڈز آف دا پریزنز ہیں، اس کے اوپر آئے گی۔ اور یہ مقدمہ جو ہے یہ تو آبویسلی عدالت نے پہلے کہہ رکھا ہے کہ مشروط ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے۔ جو ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا اس کے بعد پھر آبویسلی جو سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کی اپیلیں ہیں وہ بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی جائیں گی، اور پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ کیا آتا ہے۔ آج بھی گزشتہ روز جو ہم نے ویڈیو کی تھی اس میں جو میں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بات کی تھی وہ یہی تھی کہ آج عمران خان صاحب کی جو سزا ہے وہ معطل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تاہم جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آؤٹ آف دا باکس ایک معاملہ ہو گیا، جو وکیل ہیں وہ غیر حاضر تھے اور انہوں نے التوا کی درخواست کی، تو عدالتوں کو اکثر اوقات اس طرح کی جو درخواستیں ہوتی ہیں ان کو انٹرٹین کرنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ درخواست آج اگر الیکشن کمیشن کی جانب سے آئی ہے تو کل لطیف کھوسہ بھی اسی نوعیت کی کوئی درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ تو عدالت نے دونوں جانب دیکھنا ہوتا ہے، اور جھکاؤ جو ہے عدالت اپنا ظاہر نہیں کر سکتی۔ اصولی طور پر تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ منڈے کو عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ بظاہر تو نظر یہی آ رہا ہے کہ سزا معطل ہو جائے گی، اور دوسری جانب کیونکہ عمران خان صاحب کا جو سٹے ہے جیل کے اندر وہ اتنا شارٹ نظر نہیں آ رہا۔ دیگر بھی کئی مقدمات ہیں جن میں عمران خان صاحب کو دوبارہ سے جیل میں ڈالا جا سکتا ہے، اور اسی تناظر میں جو نوٹس ہے چیف جسٹس کا جیلوں کی صورتحال پر وہ کافی ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ اٹک جیل کی جو صورتحال ہے وہ ہر شخص کو معلوم ہے، اور کچھ رپورٹ شاید چیف جسٹس تک موصول بھی ہوئی ہیں۔ ان رپورٹس کی بنیاد پر ہو سکتا ہے چیف جسٹس ان کو اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا بھی حکم دے سکتے ہیں، اور جو انہوں نے گزشتہ روز نوٹس لیا ہے اس سے ہمیں ایک تاثر تو یہ بھی ملتا ہے۔ بہرحال اب انتظار رہے گا منڈے کا کہ منڈے کو اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کرتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، آپ سے اب نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اچھا بتائیے گا جی، آپ بھی لفٹ میں پھنس گئے تھے؟ یقیناً آپ کو میری شکل سے نظر نہیں آ رہا ہے کہ میں لفٹ میں پھنسا تھا یا پتہ نہیں کہیں اور۔ بیسک تقریباً ہم 30 سے 35 منٹ لفٹ میں رہیں، اور شروع میں جب ہم لفٹ میں بیٹھے لطیف کھوسہ کے ساتھ اور ہم 18 لوگ تھے، اور اس لفٹ کے اندر 1600 kg اور 21% کا وہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر، اس کے باوجود ہم 18 لوگ تھے۔ اچھا، اور جب بیٹھے لفٹ میں تو ایک سیکنڈ چلی، اس کے بعد ایک دم ٹک آواز آئی اور پھر رک گئی، اور اس کے بعد لطیف کھوسہ صاحب نے کہا یہ دیکھیں اب میرے خلاف سازش شروع ہو گئی۔ تو پھر جا کے ایک دوسرے کو حوصلے دیتے رہے، اور پھر جب زیادہ گرمی ہوئی تو لطیف کھوسہ صاحب کو دوستوں کے پاس جن کے پاس پانی تھا انہوں نے پانی دیا، تو کہا پہلے سب آپ لوگ پئیں گے، اس کے بعد آخری میں پیوں گا۔ بڑی ہم نے کوششیں کی لیکن انہوں نے پانی پہلے نہیں پیا، پھر ہمیں پلایا، اس کے بعد پھر انہوں نے خود پی۔ تقریباً اس طرح 20-25 منٹ شور باہر سے اندر سے ہوتا رہا، اور پھر جب 20-25 منٹ گزرے تھے شاید لطیف کھوسہ صاحب کو یہ فیل ہوا کہ اب ان کی طبیعت جو ہے یا پھر وہ سانس بند ہونا شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا جلدی ایمبولینس بلا لیں، ان کو آواز دیں کہ ایک تو میں ہارٹ کا پیشنٹ ہوں، اسٹینڈ لے ہوئے ہیں، اور پھر میری جو ہے نا وہ سانس بھی تھوڑی سی بند ہونے جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے باہر والوں کو ہم نے آواز بھی دیا کہ آپ جو ہے ایمبولینس منگوا لیں فوراً۔ تو پھر 5-10 منٹ کے اندر وہ جس طرح انہوں نے کھولا ہے تو ایسا لگا کہ شاید ہم دنیا سے جو ہے نا دوبارہ پھر دنیا میں آ گئے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور درمیان میں جب ساری ہماری کوششیں ناکام ہو گئی تو پھر لطیف کھوسہ صاحب نے ہم سے کلمہ پڑھوایا، خود بھی کلمہ پڑھا اور ہم سب نے کلمہ پڑھا کہ بس آج ہمارا آخری دن ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم سارے بچ گئے۔ چلیں جی، بہت اچھا ہے۔